बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की थी कि हज़रत सुलेमान और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का बाहमी ताल्लुक़ क्या है और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कितने बरस की उम्र में हुक्मरान बने। आपका तज़किरा कुरान मजीद में कितनी मरतबा आया और आपकी अज़वाज मुतहरात तादाद कितनी थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चूंटी के माबैन क्या मकालमा हुआ, आपके सफ़र की कैफियत क्या थी और आपके लश्करों की तादाद कितनी थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी अंगूठी की वजह से किस आजमाइश में मुब्तला किया और आपके हुदूद की ज़िम्मेदारी क्या थी और उसने वापस आकर आपको क्या रोइदाद सुनाई। मलका सबा की तरफ से भेजी गई सुई में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुराख कैसे करवाया। मलका बिल्कीस के लिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कैसा महल बनाने का हुक्म दिया और उस वक्त खबीस जिन्नात ने क्या साजिश की। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम तज़किरा करेंगे कि मलका सबा की शादी किस तरह हुई और कुरान मजीद में आपका तज़किरा किस अंदाज में आया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उमूर सल्तनत का तज़किरा कुरान मजीद में किस अंदाज में किया गया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों की तादाद कितनी थी और उनकी जिसामत कैसी थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की तामीर के वक्त क्या दुआ फरमाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अहले दुनिया पर कितने बरस तक हुक्मरानी फरमाई। हैकल सुलेमानी क्या है और उसे तामीर क्यों किया गया। मस्जिद अक़सा से मुताल्लिक़ यहूद और मुसलमानों का दर हकीकत बाहमी तनाज़ा क्या है। हैकल सुलेमानी को तीन कौन कौन से हिस्सों में तकसीम किया गया। जब एक मुल्क के हालात दिगरगू हुए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कौन से मशवरों पर अमल पैरा होकर मुल्क की मईशत के हालात को बेहतर किया गया। सेदून नामी मुल्क के बादशाह की बेटी के साथ निकाह के बाद आप किस तरह की आजमाइश में मुब्तला हुए और आसिफ बिन बरखिया ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इजाज़त से कौम को क्या खिताब फरमाया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुकम्मल तज़किरा क्यों ना हुआ और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किस तरह इस्तग़फ़ार की तो आपकी तौबा कबूल हुई। नाज़रीन किराम, मलका बिल्कीस ने अपने महल नुमा घर में रिहाइश इख्तियार करने के बाद पुख्ता इस्लाम इख्तियार किया। उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपनी कौम में से किसी भी आदमी को मुंतखब कर लो, मैं उससे तुम्हारा निकाह कर देता हूँ। वो कहने लगी कि मुझ जैसी औरतें तो बड़े मर्दों से निकाह करती हैं जबकि मेरी बरादरी में कोई बादशाह नहीं है। आपने फरमाया कि इस्लाम भी इसकी रियायत करेगा और जिस चीज़ को अल्लाह ने तेरे लिए हलाल किया है उसे हराम रखना मुनासिब नहीं है। बिल्कीस ने कहा कि अगर आप मेरा निकाह करना ही चाहते हैं तो हमदान के बादशाह ज़ूतबा से कर दीजिए। आपने फरमाया ठीक है और ज़ूतबा से उसका निकाह कर दिया गया और उससे फिर यमन भेज दिया गया और आपने यमन के ज़ूतबा पर एक जिन मुकर्रर किया और उस जिन को बुलाकर कहा कि उसके लिए हर तरह की खिदमत अंजाम दी जाए। चुनांचे जिन उसका ताबेदार हो गया। उसके बाद जो इरादा करता जिन इत्तबा करता, हत्ता के बाद में सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। नाज़रीन किराम, मलका सबा वो वाहिद ख़ातून बादशाह हैं जिसका तज़किरा कुरान मजीद के साथ साथ यहूदियत और मसीहियत की मुक़द्दस कुतुब में भी आया है। मलका सबा जिनका नाम बिल्कीस बताया गया है, आगाज़ में वो सूरज की पूजा किया करती थीं, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात के बाद उन पर ईमान ले आईं और मुवाहिद बन गईं। कुरान मजीद में मलका सबा की तर्ज़ हुक्मरानी की तरफ मुस्बत अंदाज में इशारा किया गया है जिसके ज़रिए बाज़ मुहक्किकीन मुआशरे में ख़वातीन के मुअस्सर और फ़ाल किरदार पर इस्तिदलाल भी करते हैं। बिल्कीस बिनते हुदहाद बिन शराहील साम बिन नूह की नस्ल से हैं जिन्हें यलक़मा कहा गया है। बाज़ मनाबे में उनके वालिदैन में से एक को जिन्नात में से करार देते हैं, अलबत्ता इस नज़रिए के मुखालिफिन भी मौजूद हैं। बिल्कीस
قبیلہ حمیر سے تھیں اور یمن پر ایک مقتدر حکومت کی مالکہ تھیں جس نے یمن پر 9 برس حکومت کی۔ آپ عقل مند ترین خواتین میں شمار کی گئی ہیں۔ تفسیر القمی کے مطابق انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کی، لیکن ابن کلبی کے مطابق انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے نہیں بلکہ کسی اور سے شادی کی تھی۔ یہودی اور عیسائی منابع میں بھی ملکہ سبا کا تذکرہ موجود ہے۔ بائبل میں ذکر آتا ہے کہ ملکہ سبا جس نے حضرت سلیمان کی کافی شہرت سن رکھی تھی، حضرت سلیمان کے پاس آئی اور ان سے مختلف سوالات کرنے لگی جن کا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا۔ اس کے علاوہ خوبصورت قوا، شاہانہ خوراک، شاندار دربار اور عظیم مقامات، خدمت کاروں کی منظم خدمت اور خدا کے گھر میں پیش ہونے والی قربانیوں کو دیکھ کر وہ مبہوت رہ گئی۔ آخر کار ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے خدا کی حمد و ثنا کی اور دونوں طرف سے ایک دوسرے کو قیمتی تحفے تحائف رد و بدل ہوئے اور ملکہ سبا اپنے ملک کی طرف واپس پلٹ گئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کی داستان فارسی ادبیات میں بھی بہت معروف ہے۔ اس سلسلے میں بعض شعراء کے مستقل اشعار بھی موجود ہیں۔ حیاتی گیلانی نے 10ویں صدی ہجری میں سلیمان و بلقیس کے عنوان سے، جبکہ احمد خان صوفی نے 12ویں صدی ہجری میں بلقیس و سلیمان کے نام سے ایک مثنوی بھی لکھی ہے۔ قرآن مجید میں امور سلطنت کے متعلق حکمرانوں کی تربیت کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ظہر کی نماز کے بعد جہاد کے لیے 1000 گھوڑے پیش کیے گئے تاکہ وہ انہیں دیکھ لیں اور ان کے احوال کی کیفیت سے واقف ہو جائیں۔ ان گھوڑوں میں خوبی یہ تھی کہ وہ 3 پاؤں پر کھڑے اور چوتھے سم کا کنارہ زمین پر لگائے ہوئے تھے، جو ایک خوبصورت انداز تھا اور وہ بہت تیز رفتار تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں ان سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور دین کی تقویت و تائید کے لیے محبت کرتا ہوں، یعنی میری ان کے ساتھ محبت دنیاوی غرض سے نہیں ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ وہ نظر سے غائب ہو گئے۔ پھر حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ جب گھوڑے واپس پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اس ہاتھ پھیرنے کی چند وجوہات تھیں۔ پہلی یہ کہ گھوڑوں کی عزت و شرف کا اظہار مقصود تھا کہ وہ دشمن کے مقابلے میں بہتر مددگار ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ امور سلطنت کی خود نگرانی فرمائی تاکہ تمام حکام مستعد رہیں۔ تیسری یہ کہ آپ علیہ السلام گھوڑوں کے احوال اور ان کے امراض و عیوب کے اعلیٰ ماہر بھی تھے، ان پر ہاتھ پھیر کر ان کی حالت کا امتحان فرماتے تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اذ ارد علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علی فتفق مسحا بالسوق والاعناق۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت ایسے گھوڑے پیش کیے گئے جو 3 پاؤں پر کھڑے اور چوتھے سم کا کنارہ زمین پر لگائے ہوئے تھے، بہت تیز دوڑنے والے تھے، تو سلیمان نے کہا، مجھے اپنے رب کی یاد کے لیے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے۔ پھر انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ وہ نگاہ سے پردے میں چھپ گئے۔ پھر حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، تو ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ پردار گھوڑے تھے، تعداد میں 20 تھے۔ ابراہیم تمیمی نے گھوڑوں کی تعداد 20,000 بتلائی ہے۔ ابو داؤد میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک یا خیبر کے سفر سے واپس تشریف لائے تھے۔ گھر میں تشریف فرما تھے، جب تیز ہوا کے جھونکے سے گھر کے کونے کا پردہ ہٹ گیا، وہاں سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی
کھیلنے کی گڑیاں رکھی ہوئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی پڑ گئی۔ دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، میری گڑیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بیچ میں ایک گھوڑا سا بنا ہوا ہے جس کے 2 پر بھی کپڑے کے لگے ہوئے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا گھوڑا ہے۔ فرمایا اور یہ اس کے اوپر دونوں طرف کپڑے کے کیا بنے ہوئے ہیں؟ کہا یہ دونوں اس کے پر ہیں۔ فرمایا اچھا، گھوڑا اور اس کے پر بھی؟ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں سنا کہ سلیمان کے پردار گھوڑے تھے؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ کے آخری دانت تک دکھائی دینے لگے۔ سلیمان علیہ السلام ان کے دیکھنے بھالنے میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ عصر کی نماز کا خیال ہی نہ رہا، بالکل بھول گئے، جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق والے دن لڑائی کی مشغولیت کی وجہ سے عصر کی نماز نہ پڑھ سکے تھے اور مغرب کے بعد ادا کی۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں ہے کہ سورج ڈوبنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار قریش کو برا کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو عصر کی نماز بھی نہیں پڑھ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بھی اب تک ادا نہیں کر سکا۔ چنانچہ ہم بطحان میں گئے، وہاں وضو کیا اور سورج کے غروب ہونے کے بعد عصر کی نماز ادا کی اور پھر مغرب پڑھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دین سلیمان میں جنگی مصلحت کی وجہ سے تاخیر نماز جائز ہو، اور یہ جنگی گھوڑے تھے جنہیں اسی مقصد سے رکھا گیا تھا۔ چنانچہ بعض علماء نے یہ کہا بھی ہے کہ صلاۃ خوف کے جاری ہونے سے پہلے ہی یہی حال تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ جب تلواریں تنی ہوئی ہوں، لشکر بھڑ گئے ہوں اور نماز کے لیے رکوع و سجود کا امکان ہی نہ ہو تب یہ حکم ہے۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تیستر کی فتح کے بعد موقع پر کیا تھا، لیکن ہمارا پہلا قول ہی ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس کے بعد ہی سلیمان کا ان گھوڑوں کو دوبارہ طلب کرنا وغیرہ بیان ہوا ہے۔ انہیں واپس منگوا کر ان کے کاٹ ڈالنے کا حکم دیا اور فرمایا میرے رب کی عبادت سے مجھے اس چیز نے غافل کر دیا، میں ایسی چیز ہی نہیں رکھنے کا۔ چنانچہ ان کی کوچیں کاٹ دی گئیں اور ان کی گردنیں ماری گئیں، لیکن سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ نے گھوڑوں کے پیشانی کے بالوں وغیرہ پر ہاتھ پھیرا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی قول کو اختیار کرتے ہیں کہ بلا وجہ جانوروں کو ایذا پہنچانا ممنوع ہے۔ ان جانوروں کا کوئی قصور نہ تھا جو انہیں کٹوا دیا جاتا، لیکن میں کہتا ہوں کہ ممکن ہے یہ بات ان کی شرع میں جائز ہو، خصوصاً ایسے وقت جب کہ وہ یاد اللہ میں حارج ہوئے ہوں اور وقت نماز نکل گیا، تو دراصل یہ غصہ بھی اللہ کے لیے ہی تھا۔ چنانچہ اسی وجہ سے ان گھوڑوں سے بھی تیز اور ہلکی چیز اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو عطا فرمائی، یعنی ہوا ان کے تابع کر دی۔ حضرت ابو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابو دہمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر حج کیا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ایک گاؤں میں ہماری ایک بدوی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے بہت کچھ دینی تعلیم دی۔ اس میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ سے ڈر کر تو جس چیز کو چھوڑے گا اللہ تجھے اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مناقب کے بیان میں امام نسائی، احمد ابن خزیمہ اور حاکم نے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی تو انہوں نے اللہ رب العزت سے 3 باتوں کی دعا کی۔ پہلی یہ کہ اللہ رب العزت انہیں ایسی حکومت عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے مطابق ہو، پس انہیں ایسی ہی حکومت
عطا فرما دی گئی۔ دوسری یہ کہ اللہ رب العزت انہیں ایسی سلطنت عنایت فرمائے جو ان کے بعد کسی کو نہ ملے، بس انہیں ایسی ہی سلطنت عطا فرما دی گئی۔ اور تیسری یہ کہ جب وہ مسجد اقصیٰ بنانے کے بعد فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، جو شخص اس مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو اسے گناہوں سے ایسے پاک فرما دے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدائش کے وقت گناہوں سے پاک تھا۔ امام ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا اور اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں انہیں عطا ہوئیں اور میں امید کرتا ہوں کہ انہیں تیسری بھی عطا ہوئی ہوگی۔ امام حاکم اور طبری نے لکھا ہے کہ حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو بھی نبی گزرا اس کی امت میں سے کسی بادشاہ کو اتنی عمر عطا نہ فرمائی جتنی اس نبی کی امت میں اس نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ امام حاکم، ابن حبان اور ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد بن جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو زمین کے مشرق و مغرب کی حکومت عطا ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام نے 700 سال اور 6 ماہ تک حکومت کی اور آپ کی حکومت تمام دنیا پر اور اہل دنیا پر تھی، جن میں تمام جن و انس، شیاطین، چوپائے اور درندے سب شامل تھے، اور آپ کو ہر چیز کا علم اور ہر چیز کی زبان عطا ہوئی، اور آپ کے زمانے میں بہت خوب ایجادات ہوئیں جن کے بارے میں لوگوں نے پہلے کبھی سنا تک نہیں تھا، اور یہ ساری چیزیں آپ کے لیے مسخر کر دی گئی تھیں۔ پس آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے امر اور اس کے نور اور حکمت کے ذریعے ان کی تدبیر کرتے رہے، یہاں تک کہ جب اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی روح کو قبض کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ کی طرف وحی بھیجی کہ وہ اللہ رب العزت کے عطا کردہ علم اور حکمت کو اپنے بھائی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کو ودیت کر دیں، اور ان میں 480 آدمی ایسے تھے جن کو رسالت عطا نہیں ہوئی تھی، یعنی یہ شرف ان میں سے صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہی حاصل ہوا۔ حضرت محمد بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا لشکر 100 فرسخ یعنی 300 میل پر پھیلا ہوا تھا، ان میں سے 25 فرسخ انسانوں کے لیے، 25 جنات کے لیے، 25 وحشی جانوروں کے لیے اور 25 پرندوں کے لیے تھے، اور آپ کے 1000 گھر تھے جو لکڑی کے بنے ہوئے تھے اور ان پر شیشے کا کام ہوا تھا، اور ان میں 300 گھر ظاہر تھے اور 300 مخفی تھے۔ آپ علیہ السلام آندھی کو حکم دیتے تو وہ آپ علیہ السلام کو اٹھا لے جایا کرتی، ہوا کو حکم دیتے تو آپ کو ساتھ لے کر چلتی، اور اللہ رب العزت آپ کی طرف وہی فرماتا در حالانکہ آپ زمین و آسمان کے درمیان چل رہے ہوتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے سلیمان، میں نے تمہاری بادشاہت میں یہ اضافہ کر دیا ہے کہ مخلوقات میں سے جو کوئی بھی جو بات کرے گا ہوا تجھے اس کے بارے میں بتا دے گی۔ امام حاکم، طبری اور ابن عساکر کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے لیے 6 لاکھ کرسیوں کا ایک تخت بچھایا جاتا تھا، پھر انسانوں میں سے بزرگ مرتبہ لوگ آتے اور وہ ان کے ساتھ والی کرسیوں پر بیٹھ جایا کرتے، پھر جنات میں سے بزرگ جن آتے اور وہ بزرگ لوگوں کے ساتھ والی کرسیوں پر بیٹھا کرتے۔ آپ علیہ السلام پرندوں کو حکم فرماتے تو وہ ان سب پر سایہ فگن ہو جایا کرتے، پھر آپ ہوا کو حکم فرماتے تو وہ ان سب کو اٹھا لے جاتی۔ اس طرح وہ ایک صبح میں 1 ماہ کی مسافت طے کر لیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات کی ایک جماعت
ہیکل سلیمانی یعنی بیت المقدس بنانے میں مصروف تھی کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا۔ آپ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے اور انتقال فرما گئے۔ جنات کو آپ کی موت کی خبر نہیں ہوئی اور وہ اپنے کام میں لگے رہے۔ آخر ایک عرصے کے بعد جب ان کی لاٹھی کو دیمک نے چاٹ لیا تو وہ بودی ہو کر ٹوٹ کر گر پڑی، اور سلیمان علیہ السلام جو لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے وہ بھی گر پڑے۔ اس وقت جنوں کو معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام تو مدت ہوئی انتقال فرما چکے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اپنے زمانے کے امیر ترین آدمی تھے۔ اگر آج کے حساب سے ناظرین کرام دیکھا جائے تو وہ 2200 ارب ڈالر کے مالک تھے۔ اپنے 39 سالہ دور حکومت میں انہیں ہر سال 25 ٹن سونا بطور نذرانہ ملا کرتا تھا۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی اور اسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ تابوت سکینہ اس عمارت میں اہل بابل کے حملے تک محفوظ رہا۔ بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اہل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ بعد ازاں رومیوں نے حملہ کیا اور اسے ایک بار پھر نشانہ بنایا۔ انہوں نے اس کی جگہ ایک کلیسا تعمیر کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سرزمین کو فتح فرمایا تو رومیوں کے کلیسا سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی جہاں مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ جس جگہ مسجد اقصی واقع ہے وہاں ان کا معبد تھا۔ مسلمان اس جگہ کو اپنے لیے مقدس جانتے ہیں، مگر یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی جائے گی۔ وہ ہیکل کی ایک پسماندہ دیوار میں واقع دروازے کے متعلق بھی سمجھتے ہیں کہ یہ دیوار قیامت سے قبل ان کے بادشاہ کی واپسی کا راستہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ البتہ مسلم روایات کے مطابق یہودیوں کا بادشاہ دجال ہے۔ حقیقت میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت سلیمان نے بیت المقدس بنا لیا تو آپ نے اللہ رب العزت سے 3 چیزوں کا سوال کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو 2 چیزیں عطا فرما دیں اور ہمیں امید ہے کہ تیسری چیز بھی ان کو عطا فرما دی گئی ہوگی۔ پہلا سوال یہ تھا کہ وہ ایسا فیصلہ کریں جو اللہ رب العزت کے فیصلے کے موافق ہو، تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ عطا فرما دیا، اور انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اللہ رب العزت ان کو ایسا ملک عطا فرمائے جو ان کے بعد کسی غیر کو پھر کبھی میسر نہ آئے۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی ان کو عطا فرما دیا۔ اور تیسرا سوال یہ کیا کہ جو بھی اس مسجد یعنی بیت المقدس میں 2 رکعت نماز ادا کرے وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے جیسے بچہ اس دن گناہوں سے پاک ہوتا ہے جس دن والدہ اسے جنم دیتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ چیز بھی انہیں عطا کر دی ہے۔ ناظرین کرام، ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا آغاز حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، جن کی وفات کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل فرمایا۔ اس کی تعمیر کے لیے بیرون ملک سے معمار بلوائے گئے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے غلام نہیں تھے اور اس وجہ سے فری میسن کہلاتے تھے۔ ہیکل سلیمانی میں انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے خزانے کے خفیہ تہ خانے بھی تعمیر کیے۔ ہیکل کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد وہ ملک سے چلے گئے، لیکن یہ راز نسل در نسل اپنی اولادوں کو منتقل کرتے رہے۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے یہاں کسی بھی باقاعدہ ہیکل کا نہ کوئی وجود اور نہ اس کا کوئی تصور موجود تھا۔ اس قوم کی بددعاؤں والی خانہ بدوش زندگی تھی۔ ان کا ہیکل یا معبد ایک خیمہ تھا۔ اس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوا کرتا تھا جس کی جانب یہ رخ کر کے
عبادت کیا کرتے تھے۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من و سلوہ اور دیگر انبیاء کی یادگاریں موجود تھیں۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت پریشانی کا حل لیا کرتے تھے۔ مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے برکت کے طور پر رکھا کرتے اور اس کی برکت سے دشمن پر فتح پایا کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تو آپ نے اپنے لیے ایک باقاعدہ محل تعمیر کروایا۔ ایک دن ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں خود تو محل میں رہتا ہوں جبکہ میری قوم کا معبد آج بھی خیمے میں رکھا ہوا ہے۔ بائبل میں ہے کہ بادشاہ نے کہا، میں تو دیوار کی شاندار لکڑی سے بنے ہوئے ایک محل میں رہتا ہوں، مگر خداوند کا تابوت ایک خیمے پر پڑا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ نے ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کرتے ہوئے ایک جگہ کا تعین کیا۔ ماہرین نے کہا کہ اس ہیکل کی تعمیر آپ کے دور میں ممکن نہیں تھی، آپ اس کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیجئے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت کے 4تھے سال اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز فرمایا۔ اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اتنے بھاری اور بڑے پتھروں کو ان جنات کی طاقت سے چنا گیا تھا جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ ہیکل کی پہلی تعمیر کے دوران ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جنات کو پتہ نہ چل سکا اور انہوں نے ہیکل کی تعمیر مکمل کر دی۔ یہ ہیکل بہت عالی شان اور وسیع و عریض تعمیر کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس کے 3 حصے کر دیے گئے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے، اگلے حصے میں علماء جو کہ انبیاء کی اولاد میں سے ہوتے ان کی عبادت کی جگہ تھی، اور اس سے اگلے حصے میں جسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا تھا اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ اس حصے میں سوائے سب سے بڑے عالم کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ وقت گزرتا رہا، اس دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر مبعوث ہوتے رہے، یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی، یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے یا ان کو ترک کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھی۔ یہ ایک جانب عبادتیں کیا کرتے، دوسری جانب اللہ کے احکام کی صریح خلاف ورزی بھی کرتے رہے۔ ان کی اس دوغلی روش سے اللہ رب العزت ناراض ہوا۔ ان کے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں انبیاء بھی بھیجے گئے، لیکن یہ قوم سدھرنے کو تیار نہیں تھی، حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سور تک بنائی گئیں، لیکن یہ گناہوں سے باز نہ آئے۔ تب اللہ رب العزت نے ان پر لعنت کر دی۔ 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے حملہ کیا اور یہ ہیکل مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ ہیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا، 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا، تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو قید کیا اور اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ شہر سے باہر یہودی غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ 70 سال تک ہیکل صفحہ ہستی سے مٹا رہا۔ دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس حرکت کا عذاب اسے اور اس کے ملک کو اس طرح ملا کہ 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل پر حملہ کر دیا اور بابل کے ولی عہد کو شکست فاش دے کر بابلی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ سائرس بنیادی طور پر ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے تل ابیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی، اور ساتھ ہی نہ صرف ان کو ہیکل کی نئے سرے سے تعمیر کی اجازت دے دی بلکہ اس کی تعمیر کے لیے ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ چنانچہ ہیکل کی دوبارہ تعمیر پھر 537 قبل مسیح میں شروع ہوئی، لیکن تعمیر کا کام سر انجام دینے والوں کو اپنے ہم وطن دشمنوں کی اتنی زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ تعمیراتی کام جلد ہی عملی طور پر بند ہو گیا اور دارۂ اول کے دور حکومت تک
مداخلت ہی کا شکار رہا۔ اس کی حکمرانی کے پھر دوسرے سال حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں کے گورنر زروبابل اور سردار کاہن یوشوا کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ہیکل کی تعمیر ثانی کی دوبارہ کوشش کریں۔ انہوں نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور پوری قوم کی پرجوش تائید اور ایرانی حکام اور بذات خود بادشاہ کی آشیرواد سے ہیکل ثانی اپنی اضافی تعمیرات سمیت 4.5 سال کے عرصے میں 520 قبل مسیح پایہ تکمیل کو پہنچا، لیکن اس بار اس میں تابوت سکینہ موجود نہیں تھا۔ اس کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ بخت نصر نے اس کا کیا کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی مزید توہین سے بچانے کے لیے اسے اللہ رب العزت کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر معجزانہ طور پر چھپا دیا گیا جس کا کسی انسان کو علم نہیں ہے۔ ہیروڈس بادشاہ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال پہلے کا بادشاہ ہے، اس نے جب اس کی بہتر طریقے سے تعمیر کی نیت کی تو یہودیوں کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا کہ اگر اسے نئے سرے سے تعمیر کے لیے گرایا گیا تو دوبارہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تعمیر نہ کیا جائے۔ ہیروڈس نے ان کو بہلانے کے لیے کہا کہ وہ صرف اس کی مرمت کرانا چاہتا ہے، اسے گرانا نہیں چاہتا۔ چنانچہ 19 قبل مسیح میں اس نے ہیکل کے ایک طرف کے حصے کو گرا کر اسے تبدیلی کے ساتھ اور کچھ وسیع کر کے تعمیر کروایا۔ یہ طریقہ پھر کامیاب رہا اور یوں یہودیوں کی عبادت میں خلط ڈالے بغیر تھوڑا تھوڑا کر کے ہیکل گرایا جاتا اور اس کی جگہ نیا اور پہلے سے مختلف ہیکل وجود میں آتا رہا۔ یہ کام ناظرین کرام 18 ماہ میں مکمل ہوا اور یوں تیسری بار ہیروڈس کے ذریعے ایک نیا ہیکل وجود میں آیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اللہ رب العزت کے اس رسول پر ایک بار پھر یہودیوں نے حسب معمول مظالم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ دراصل وہ اپنے مسیحا کے منتظر تھے جو دوبارہ آ کر ان کو پہلے جیسی شان و شوکت عطا کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کے مصلوب ہونے کے 70 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا۔ یہ رومی جرنیل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو تہہ تیغ کر دیا۔ اس نے ہیروڈس کے بنائے ہوئے عظیم الشان ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے نکال باہر کیا، جس کے بعد یہودی پوری دنیا میں بکھر کر رہ گئے۔ کم و بیش 1800-1900 سال تک بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو اس نے اسرائیل کی فلسطین میں بنیاد رکھی۔ یوں صدیوں سے دھکے کھانے والی قوم کو ایک بار پھر اس ملک اسرائیل میں اکٹھے ہو کر رہنے کی اجازت ملی، لیکن یہ قوم اپنی ہزاروں سال پرانی فطرت سے باز نہیں آئی اور اسرائیل تک محدود نہیں رہے۔ وہ ایک بار پھر ہمسایہ ممالک کے لیے مصیبت بننے لگے۔ پھر 5 جون 1967 کو اس نے شام کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ 1968 میں اردن کے مغربی کنارے پر قابض ہو گئے۔ اسی سال مصر کے علاقے پر بھی کنٹرول کر لیا۔ آج اس قوم نے پوری دنیا کے مسلمان ممالک میں آگ لگا کر رکھی ہوئی ہے، جس کا مقصد جلد از جلد اسی ہیکل کی تعمیر کے بعد اس میں تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے، تاکہ ایک بار پھر یہ اپنے مسیحا یعنی دجال کے آنے پر پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر سکے۔ کوئی 2000 سال بعد کچھ مہم جو یروشلم کی اس مقدس عبادت گاہ کے باقی ماندہ کھنڈر تک آئے۔ بادشاہ وقت سے اجازت نامہ حاصل کیا اور یورپ سے زائرین کے آنے جانے کے حفاظت کے انتظامات سنبھالے۔ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی فراہم کردہ نشانیوں کی مدد سے ان مقامات کو ڈھونڈ نکالا اور بہت بڑی مقدار میں سونا نکال کر نائٹس ٹیمپلر کی تنظیم بنائی، جس کا ایک حصہ
بینکنگ کرتا تھا اور دوسرا حصہ فوجی امور سر انجام دیتا تھا۔ یہ دنیا کی پہلی ملٹی نیشنل کمپنی تھی۔ بینکنگ کے امور میں مداخلت کی وجہ سے رومن چرچ ان کا شدید دشمن بن گیا اور پورے یورپ میں نائٹس ٹیمپلر کے خلاف اقدامات کیے جانے لگے اور 1312 عیسوی کے بعد ان کا خاتمہ ہو گیا۔ ہیکل سلیمانی کی مغربی دیوار جو دیوار گریہ کہلاتی ہے، دیوار گریہ کے پاس زیر زمین تہہ خانوں تک جانے والا کنواں آج بھی موجود ہے، جسے مضبوط اور شفاف شیشوں کی چادر سے ڈھک دیا گیا ہے۔ ایک روایت سے اقتباس ہے کہ یروشلم کے شمال میں بحیرہ روم کے ٹائر نامی ساحل پر، ٹائر ایک بڑا تجارتی شہر تھا، وہاں کے بادشاہ نے اپنا سفیر بادشاہ سلیمان کے پاس بھیجا اور اپنے شہر میں امن و امان اور لوٹ مار کی بگڑتی صورتحال پر مشورہ مانگا۔ بادشاہ سلیمان نے کہا کہ اگر اچھے تعلقات قائم کرنے ہیں تو اپنے بادشاہ کو کہو کہ اپنی سب سے چہیتی اور خوبصورت بیٹی کی مجھ سے شادی کر دے۔ جب شادی ہو گئی تو بادشاہ سلیمان نے سفیر سے مسئلے کی تفصیلات پوچھی۔ سفیر نے بتایا کہ شہر کے مزدور روٹی نہ ملنے کی وجہ سے اکثر لوٹ مار کرتے ہیں اور پولیس انہیں اس جرم میں قتل کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے شہر کی آبادی کم ہوتی جا رہی ہے اور ہمارے بادشاہ کا خیال ہے کہ عوام ہی ہماری اصل طاقت ہے، اصل دولت ہے۔ حضرت سلیمان اس نتیجے پر پہنچے کہ جب شہر میں گندم کی بہتات ہوتی ہے اور قیمتیں بہت گری ہوئی ہوتی ہیں تو بھی تنخواہ اتنی کم ہوتی ہے کہ مزدور گندم خرید نہیں سکتے ہیں۔ اس کے برعکس جب گندم کی شدید قلت ہوتی ہے اور قیمت زیادہ ہوتی ہے تو تنخواہ بڑھنے کے باوجود گندم مزدوروں کی قوت خرید سے باہر ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان نے سفیر کو خط دیا اور کہا کہ تمہاری زندگی اس خط کی رازداری سے مشروط ہے۔ اپنے بادشاہ کو میرا مشورہ دو کہ اپنے شہر میں امپورٹ اور ایکسپورٹ پر سے کسٹم ڈیوٹی بالکل ختم کر دے اور 2 سال بعد دوبارہ میرے پاس آنا۔ حضرت سلیمان اس بات سے اچھی طرح واقف تھے کہ ٹائر کے شہر میں کسٹم کے حکام رشوت خور ہیں۔ جب وہاں کسٹم کا محکمہ ہی ختم کر دیا گیا تو تاجروں کو درآمد برآمد کی بڑی آزادی مل گئی، ورنہ پہلے انہیں 20% کسٹم ڈیوٹی ادا کرنی پڑتی تھی۔ بحری جہازوں کے کپتانوں اور کاروانوں نے ٹائر شہر کا رخ کیا۔ کچھ ہی دنوں میں وہاں حکومتی کرپشن سے آزاد تجارت کی وجہ سے بڑی خوشحالی آ گئی۔ 2 سال بعد شہر ٹائر کا سفیر دوبارہ حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر ہوا۔ حضرت سلیمان نے اس سے کہا کہ تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے یہودی بینکاروں کی مدد سے تمہاری خوشحالی سے واقف ہوں۔ اپنے بادشاہ کو میرا دوسرا مشورہ دو کہ کسٹم کا محکمہ دوبارہ بحال کر دے، مگر اس دفعہ کسٹم کا کام صرف اعداد و شمار جمع کرنا ہوگا، ڈیوٹی وصول کرنا نہیں ہوگا۔ اب پھر 2 سال بعد پھر آنا۔ 2-3 سال بعد جب سفیر پھر حاضر ہوا تو بادشاہ سلیمان نے تیسرا خط دیا اور سفیر کو 2 سال بعد پھر بلا لیا۔ خط میں لکھا تھا کہ اپنے شہر میں بڑی ضیافت کا اہتمام کرو جس میں شہر کے سارے بینکرز کا آنا لازمی ہو اور نہ آنے والے بینکر کو فوراً شہر بدر کر دیا جائے۔ ضیافت کے اختتام پر ٹائر کے بادشاہ نے کہا کہ ہمارے پاس درست ترین اعداد و شمار ہیں کہ کس نے کتنی درآمد اور کس نے کتنی برآمد کی ہے، اور ان اعداد و شمار پر تم بھی مکمل اعتبار کرتے ہو۔ آج سے ہر بینکر اپنی ہر درآمد اور برآمد پر ماہانہ 10% ٹیکس دے گا۔ بینکرز نے بڑا شور مچایا مگر بادشاہ نے ایک نہ سنی۔ 2 سال بعد شہر ٹائر کا سفیر پھر حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب اس کا شہر انتہائی خوشحال ہو چکا تھا۔ حضرت سلیمان نے اسے آخری خط دیا اور کہا کہ اب واپس یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس خط میں ٹائر کے بادشاہ کو مشورہ دیا گیا تھا کہ دوبارہ بینکرز کو ضیافت پر بلاؤ اور جو بینکرز نہ آئے اسے قتل کر کے اس کے بیوی بچوں کو غلام بنا کر بیچ دیا جائے، اور انہیں حکم دو کہ اگر شہر ٹائر میں قیمتیں 10% بڑھ جاتی ہیں تو بینکرز کو 11% ٹیکس دینا پڑے گا، اور اگر قیمتیں 15% بڑھ جاتی ہیں تو بینکرز کو 13% ٹیکس دینا پڑے گا، اور اگر قیمتیں 20% بڑھ جائیں
تو ٹیکس 15% ہو جائے گا۔ اس زمانے کی دستاویز سے پتہ چلتا ہے کہ ٹائر کے شہر میں اگلے 70 سالوں تک قیمتیں مستحکم رہی تھیں۔ ناظرین کرام، تاریخ طبری میں ہے، وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے سمندر کے جزیروں میں واقع ایک شہر کے بارے میں سنا کہ وہاں سیدون نامی بادشاہ ہے اور درمیان میں سمندر کی وجہ سے لوگ وہاں نہیں پہنچ پاتے۔ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت عطا فرمائی تھی کہ وہ جہاں جانا چاہتے چلے جاتے تھے۔ سمندر اور خشکی آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بنتے تھے، آپ ہوا پر سوار ہو کر مطلوبہ جگہ پر پہنچ جایا کرتے، لہٰذا آپ ہوا کے دوش پر سمندر کے پانی کے اوپر سے ہوتے ہوئے اس شہر کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں جن و انس کے لشکر بھی اتارے اور وہاں کے بادشاہ کو قتل کیا اور لوگوں کو قید کر لیا۔ اس بادشاہ کی لڑکی بہت حسین تھی، آپ نے اسے اپنے لیے منتخب کیا اور اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس عورت نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ عورت بہت پریشان رہتی اور غم کی وجہ سے اس کے آنسو تھمتے نہیں تھے۔ آپ نے اس کے رنج و غم کی حالت دیکھ کر اس کو کہا کہ تیرا ناس ہو، یہ کیا غم ہے کہ جاتا ہی نہیں، اور یہ کیسے آنسو ہیں جو تھمتے ہی نہیں؟ وہ بولی کہ میں اپنے والد اور ان کی بادشاہت کو یاد کرتی ہوں اور جو مصیبت آئی اس کو یاد کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ کی چھوٹی بادشاہت کو ایک بڑی بادشاہت میں بدل دیا اور تجھے اسلام کی دولت عطا فرمائی، لیکن اب تو ہر حال میں بہتر ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بات تو صحیح ہے، لیکن جب میں اپنے باپ کی اس مصیبت کو یاد کرتی ہوں تو مجھ پر غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ سرکش جنات کو حکم دے دیں کہ وہ میرے گھر میں میرے والد کی تصویر بنائیں جسے میں صبح و شام دیکھتی رہوں، تو ہو سکتا ہے کہ میرے غم میں کچھ کمی واقع ہو جائے۔ آپ نے جنات کو حکم دیا کہ اس کے والد کی تصویر بنا دو۔ انہوں نے وہ تمثیل بنا ڈالی۔ سلیمان علیہ السلام جب اس گھر سے چلے گئے تو اس کے لڑکے لڑکیاں اسے سجدہ کرنے لگے جیسے اس کے زمانے میں کرتے تھے۔ ہر شام وہ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ 40 روز تک آپ کو اس بات کا علم نہ ہوا، لیکن آپ کے دوست آصف بن برخیہ کو پتہ چل گیا۔ سلیمان علیہ السلام کے دروازے کسی وقت بند نہیں ہوتے تھے، بلکہ جس وقت بھی کوئی شخص آتا تو وہ سیدھا چلا آتا، خواہ سلیمان علیہ السلام موجود ہوں یا نہ ہوں۔ آصف آپ کے پاس آیا اور کہا کہ کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں موت سے پہلے قوم میں کھڑا ہو کر انہیں وہ بات بتاؤں جو پہلے انبیاء کے متعلق ہوئیں؟ سلیمان علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ آصف بن برخیہ خطاب کے لیے کھڑا ہوا۔ پہلے اس نے گزشتہ انبیاء کی تعریف کی اور ان کے فضائل بیان کیے اور ان کے بارے میں قوم کے رویے کا تذکرہ کیا۔ جب سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو کہا آپ بچپن میں بہت زیادہ امین متقی تھے، آپ سے بڑھ کر کوئی امین متقی نیک اور گناہوں سے بچنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ کہہ کر تقریر ختم کر دی۔ سلیمان علیہ السلام کو اس پر غصہ آیا۔ جب سلیمان علیہ السلام گھر آئے تو اسے بلوا بھیجا۔ جب وہ آیا تو آپ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ آصف، تو نے تمام انبیاء کی تعریف کی اور ان کے زمانوں کی فضیلت بیان کی اور ان کے ہر حال کو اچھا گنوایا، لیکن جب تم نے میرا تذکرہ کیا تو میرے بچپن کی تعریف کی اور باقی زمانے کے بارے میں خاموشی اختیار کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آپ گھر میں ایک عورت کی خواہش پر 40 دن اللہ کی عبادت سے غیر حاضر رہے۔ سلیمان علیہ السلام تعجب سے بولے، میرے گھر میں؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، آپ کے گھر میں۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور فرمایا کہ تم نے جس کی طرف اشارہ کیا میں سمجھ چکا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام گھر آئے اور اس کی تصویر کو توڑ ڈالا اور عورت اور اس کے بچوں کو سزا دی۔ پھر آپ نے پاکیزہ کپڑے منگوائے۔ یہ وہ کپڑے تھے جنہیں صرف کنواری لڑکیاں کاٹتی تھیں، بنتی اور دھوتی تھیں۔ حیض والی عورتیں انہیں ہاتھ نہیں لگاتی تھیں۔ ان کپڑوں کو پہن کر اکیلے میدان میں تشریف لے گئے اور وہاں ریت کا فرش بچھوایا، پھر اس ریت پر بیٹھ کر توبہ کرنے لگے۔ آپ تذلیل کے طور پر اس میں آلتی پالتی مارتے، روتے اور گھر میں ہونے والے گناہ پر استغفار کرتے۔ ان کی توبہ کے الفاظ
یوں بیان کیے گئے کہ اے اللہ، تیرے امتحان کی وجہ سے آل داؤد نے تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت کی اور اپنے گھر میں غیر اللہ کی عبادت کو باقی رکھا، اور گزشتہ روز تک ایسا ہوا آپ روتے رہے اور تضرع زاری گریہ کرتے رہے اور استغفار کرتے رہے، اور پھر آپ گھر واپس لوٹ آئے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے جانا کہ ملکہ سبا کی شادی کس طرح ہوئی اور کس سے ہوئی، قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ کس انداز میں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے امور سلطنت کا تذکرہ قرآن مجید میں کس انداز میں کیا گیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کے وقت کیا دعا فرمائی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اہل دنیا پر کتنے سال تک حکمرانی فرمائی، ہیکل سلیمانی کیا ہے، اسے تعمیر کیوں کیا گیا اور کون کون سے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، مسجد اقصیٰ سے متعلق یہود اور مسلمانوں کا در حقیقت باہمی تنازع کیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے کون سے مشوروں پر عمل پیرا ہو کر ملک کی معیشت کے حالات بہتر کیے، اور سیدون نامی ملک کے بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کے بعد آپ کس طرح کی آزمائش میں مبتلا ہوئے اور کس طرح استغفار کی تو آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ ناظرین کرام، آئندہ کے پروگرام میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیرت کے بقیہ احوال اور حضرت الیاس علیہ السلام سے متعلق گفتگو ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو ٹی وی پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔